अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हाफसा अली और आप देख रहे हैं गज़ट टुडे। प्रोग्राम लेट्स टॉक में खुश आमदीद। नाजरीन, इंसान की कामयाबी में तरबियत का एक बड़ा किरदार होता है और जब तरबियत की बात करते हैं तो पेरेंटिंग का किरदार भी बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। और जब पेरेंटिंग की बात की जाए तो लाजमी तौर पर वालिद और वालिदा दोनों यकसां तौर पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हमारे माशरे में इस हवाले से स्टीरियोटाइप्स पाई जाती है। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद है हैदर यूसुफ साहब, आप एजुकेशनिस्ट हैं और हमारे साथ एक पेरेंट भी मौजूद है हनीफ साहब। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बताइएगा कि एक बच्चे की ज़िंदगी में वालिद का किरदार कितना अहम होता है, क्या कहना चाहेंगे? जी, थैंक यू सो मच आपका और गज़ट टुडे का। आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक को आज छेड़ा है। डेफिनेटली बहुत ही अहम किरदार होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जब पेरेंटिंग की बात करते हैं तो सिर्फ माँ को लेते हैं कि बच्चा अच्छा हो तो माँ की वजह से होता है और बुरा भी हो तो माँ की वजह से। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये पेरेंटिंग है और इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है फादर एंड मदर बोथ। सो मेरा तो ये ख्याल है कि फादर का ज़्यादा क्रिटिकल रोल होता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे रोल्स प्ले करने होते हैं जिससे जो बच्चे की लाइफ होती है वो एक खूबसूरत टर्न लेती है। सो डेफिनेटली बड़ा अहम रोल है बाप का। जहाँ माँ का रोल है उतना ही इक्वली बल्कि उससे भी ज़्यादा रोल है एक बाप का। बिल्कुल जी। हनीफ साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे माशरे में बच्चे की तरबियत की जो जिम्मेदारी है वो माँ पर डाल दी जाती है और बाप खुद को बरी ज़िम्मा करार देता है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गज़ट टुडे और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस सेम टॉपिक पे हमें मदद किया है। आपके सवाल को अगर हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लें तो चूँकि दुनिया की जो बनावट है उसके अंदर मेल एंड फीमेल आपको हर चीज़ में मिलेगा। इसी तरह इंसानों के अंदर भी माँ और बाप दोनों ज़िंदगी के अंदर एक अपना अपना लगेज लेके आते हैं। माँ की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, उनका अपना किरदार है, उनकी अपनी फैमिली के अंदर उसका रोल है। इसी तरह वालिद का भी एक रोल है। अगर ये रोल एक दूसरे के ऊपर थ्रो करने की बजाय शेयरिंग में अदा किया जाए तो मसले का हल वहीं से निकलता है। अगर अपने रोल से निकल के बल्कि उस जो भी हम चीज़ मुवाफिक नहीं होती तो हम उसको दूसरे के ऊपर टेक करके अपनी जान तलाशी करते हैं। तो वालिद का तो बुनियादी किरदार वैसे ही है। किरदार साजी के अंदर देख लें तो आजकल परवरिश का अंसुर ज़्यादा है, तरबियत का अंसुर नहीं है। तरबियत या तो इंसान साजी की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे ना, किसी भी एंड पे हम लोग जा रहे हैं मुलाजमत साजी की तरफ। तो पहला इंस्टीट्यूशन माँ की गोद होती है, उसके बाद फिर वालिद का किरदार शुरू होता है, उसके बाद फिर वो माशरे की इंट्रैक्शंस होती हैं जो स्कूलिंग से पहले है। तो स्कूल का तो थर्ड लेवल है। उसके बाद आपका ज़राए इब्लाग हैं जो इस किस्म के डेवलप हुए हैं जहाँ से आप खुद से चीज़ों को अखज़ करते हैं। तो इसमें बुनियादी तरबियत का उनसुर पहले वालिदैन खुद तरबियत याफ्ता होंगे तो वो बच्चों की तरबियत करें। बहुत सारी क्वालिटीज़ बच्चे इनहेरिटेड अपने वालिदैन से लेके आते हैं। अगर दोनों के बीच में पेरेंट्स के हम आहंगी नहीं है ज़हनी तो बच्चा वहाँ से अलग अलग चीज़ें कंसीव करता है जिसके अंदर क्लेशेस और सेपरेशन का वहीं से शुरू हो जाता है। अगर ज़हनी हम आहंगी उन दोनों के बीच में अच्छी है तो डायरेक्शंस प्रॉपरली उसको एक तरह की मिलेंगी। बच्चा डिवाइड नहीं होगा कि हमने किस तरफ जाना है। तो ईस्ट एंड साउथ बोथ तरबियत वहीं से स्टार्ट होती है। हम तरबियत को वालिदैन की मौजूदगी से फिजिकल अपीयरेंस से आगे उसको रिमूव नहीं कर सकते। फिर वालिदैन टीचर्स पे डाल देंगे, टीचर्स वालिदैन पे डाल देंगे, माशरे पे डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ों को एक रब्त में होगा। आपकी घर की तरबियत मुख्तलिफ है, आपके इंस्टीट्यूशंस की तरबियत मुख्तलिफ है, आपका माशरा मुख्तलिफ बिहेव करता है। तो उसके लिए एक सेंस ऑफ कन्फ्यूजन हर जगह रहता है कि क्या सही है। तो वालिद उसके लिए बेसिकली एक इमोशनल उसका जो है ना और फिजिकल उसके लिए एक सिक्योरिटी का किरदार अदा करता है। उसके लिए ज़िंदगी के अंदर रूल्स फिक्स करता है कि हाउ टू फॉलो देम ऑनवर्ड। तो वालिद अपनी जिम्मेदारियों से नहीं पीछे हट सकता, नहीं वो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ जो है ना वो अपनी बेगम पे डाल सकता है। अगर दोनों की ज़हनी हम आहंगी है
تو ظاہر ہے دونوں پھر اس چیز کو ایز اے شیئر لے کے آگے چلتے ہیں. بالکل. حیدر صاحب، ایک اور المیہ بچوں کے ساتھ والدین کے رویوں کے حوالے سے ہے، اور یہ رویہ جو ہے نا چینجنگ بیہیویئر. یہاں پہ والدین سے میرا مراد باپ ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ جب بچے ٹین ایج میں ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے بڑے ہوتے جاتے ہیں، تو اس ایج میں بچوں کو والدین کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، باپ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس ایج میں بچہ باپ کی جانب سے تلخ رویے کا سامنا کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو نا مسئلے بھی جنم لیتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور ہمارا المیہ بھی یہی ہے میرا خیال ہے. چائلڈ سائیکالوجی کو ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کی پیدائش سے لے کے 6 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو فری چھوڑنا ہے. اس کے جو وہ ہے اپنا پریکٹس کرے گا، وہ مختلف چیزوں کو چھیڑے گا، توڑے گا، اور وہاں سے وہ اپنے آپ کو انہانس کرے گا. 6 سال سے 12 سال تک کی جو ایج ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے بچے کو ڈسپلن سکھانی ہے. جبکہ 13 سال سے اوپر آپ نے بچے جب ٹین ایج میں داخل ہوتا ہے تو آپ نے بچے کے ساتھ دوستی کرنی ہے. ہمارے یہاں بالکل اپوزٹ ہے اس کا. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، 6 سال سے 12 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو تو ہم بالکل اس کا دوستی کرتے ہیں. جب وہ ٹین ایج میں داخل ہوتا ہے، جہاں سب سے زیادہ ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے. ہم ان کو بہت سی ایٹیٹیوڈ دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں ان کو آرڈر دینا شروع کرتے ہیں، اور وہ گیپ بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. ایکچولی ہمارا ایشو ہی یہاں سے، حنیف صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ ہم نے بچے کو کس طریقے سے کہاں لے کے جانا ہے، ایک ٹارگٹ تعین کرنا، ایک ہم نے ڈائریکشن دینی ہے کس طریقے سے بچے. اور واقعی میں یہ جو ایک مارک ٹوین کا ایک وہ بھی ہے، کوٹ بھی ہے کہ بھائی I never let my schooling interfere into my education. So 80% of education occurs outside the school. ہم اسکول بھیج کے بچے کو کہتے ہیں کہ یہیں سے ہمارا بچہ سب کچھ بند نہیں کرائے گا. اپنی تربیت سے ہم خود کو آزاد کر دیتے ہیں، اور خاص کر ان پیریڈس میں کریٹیکل پیریڈ ہائپوتھیسس کہتے ہیں، CPH ہے، جس سٹیج میں بچے کو زیادہ ہماری نیڈ ہوتی ہے اس سٹیج میں ہم خود کو بچے سے دور کر دیتے ہیں. اور نہ صرف دور کر دیتے ہیں بلکہ ان کو جہاں بتانا ہے، جہاں سمجھانا ہے ہم وہاں بتا دیتے ہیں. جہاں ان کی سننی ہے ہم ان کی سنتے نہیں ہیں، بلکہ الٹا ان کو زیادہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دس از واٹ یو ہیو ٹو فالو اینڈ دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو. وہاں سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اور یہی کریکس ہے کہ ہمیں اس چیز کو، یہ جو چائلڈ سائیکالوجی ہے اس کے حساب سے، اسپیشلی میں مدرس کی بات نہیں کر رہا، فادر کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے جو فادرس ہیں، ایز اے فادر میں خود کو اگر میں کاؤنٹ کروں تو یہ ایک بلٹ ان فنومینا ہمارے اندر ہے کہ ایک کنڈیشننگ ہماری ایسی ہوئی ہے کہ ہم جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے ہمارا فاصلہ بھی اس سے آگے دور ہوتا جاتا ہے. یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی جو ہماری حنیف صاحب نے کہا کہ ہم تربیت نہیں، پرورش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو کہ ایک حیوان بھی کرتا ہے. اپنے بچے کی پرورش تو حیوان بھی کرتا ہے. تربیت، ہم نے تعلیم و تربیت پہ اتنا زور دیا کہ تربیت پیچھے رہ گئی ہے اور تعلیم آگے آ گئی ہے. ہمیں تربیت کو آگے لے کے جانا ہے، اور تعلیم کسی بھی زندگی کے کسی بھی نہج پہ تعلیم آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی فکس ایج ضرورت نہیں ہے. تربیت وہ آپ کی بچپن سے صحیح ہوگی تو ڈیفینیٹلی، وہ کہتے ہیں نا جب کانٹا اگ رہا ہوتا ہے وہ شارپ ہوتا ہے. سو اس ٹائم بچے کی تربیت ہمارے لیے بہت ہی کروشل ہے، اور اس پہ اسپیشلی فادرس کو یہ پیغام ہے، اور ان کے لیے بڑا کروشل ہے کہ وہ بڑھتی ایج کے ساتھ وہ اپنے فاصلے کم کریں اور دوستیاں بڑھائیں اپنے بچوں کے ساتھ. بالکل. حنیف صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ہمارا عمومی مسئلہ یہ بھی رہا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ بہت سی ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، اور اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے کہ ایک والد کو صرف ٹیلر نہیں بلکہ ٹوکر بننے کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے نا تربیت کا عنصر. جیسے والدین جس انوائرمنٹ سے نکلے ہیں، ظاہر ہے وہی انوائرمنٹ وہ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں. اس انوائرمنٹ کے ٹرانزیشن فیز کے اندر کچھ لوگ اس کو سمجھ کے اس کو چینج کر دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو آگے کیری آن کرتے ہیں. بہت سی ایٹیٹیوڈ بھی تب ایکسیپٹیبل ہوتا ہے جب آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ اچھی PR ہوتی ہے. پہلے ان کے ساتھ اپنی PR کو اسٹیبلش کرنا لازمی ہے کہ وہ آپ کی سنیں، آپ اس کی سنیں. اب یہاں پہ فیصلہ سازی کا جہاں پہ بات آتی ہے تو وہاں ہم لوگ عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ والدین تو اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کو پیدا ہوتے ہی ٹارگیٹ سیٹ کر کے دیے جاتے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے. اس کے ساتھ مطلب ریلیشن شپ میں بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ کون آئیں گے، وہ پہلے ہی ہم ڈسکس کر کے اس کو فائنل کر کے اس کے اوپر مہر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں.
میرے خیال میں بچوں کی اپنی ایک چوائس ہونی چاہیے، خواہ وہ تعلیم کی ہے. ہم آج کل کے ماحول کے اندر اگر دیکھیں تو ہمارے پاس چوائس ہی نہیں. ہم لوگوں نے صرف اوبے کرنا ہے. آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ کی کیا ذہنی صلاحیتیں ہیں، آپ کے اندر کیا اللہ نے بلٹ ان کچھ ایسی صلاحیتیں ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہیں. بغیر صلاحیت کے کوئی نہیں پیدا ہوتا. اب ان کو ریڈ کر کے ان کو فلورش کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، ان کو لے کے آگے جانا، یہی تو ایک چوائس ہے نا جس کے اوپر آپ لے کے جا سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس چوائس نہیں ہے تو آج کل دیکھیں انوویشن نہیں ہے، آئیڈیالوجیز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں اور ہمیں ڈائریکشن کا نہیں پتہ. تو ہمیں میرے خیال میں بچوں کی چوائسز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی اپنی کیا چوائس ہے، کیا ان کی چوائس آج کل کے بیہیویئر کے ساتھ، کیونکہ والدین کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر اس کو ویٹ کر سکتے ہیں نا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ان کو گائیڈنس دی جا سکتی ہے. اس کے بعد ان کی چوائس کو یا ان کے شوق کو، ان کی اپنی تھنکنگ کو سپورٹ کر کے آگے لے کے جانا، ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ امیکیبل انوائرمنٹ کو پرووائڈ کرنا. اس سے پھر بچوں کی آگے انوویشن آتی ہے، وہ پروڈکٹیوٹی آتی ہے، کریٹیوٹی آتی ہے، وہ دنیا کے اندر کچھ نیا کام کرتے ہیں ریگولر سیٹ کے. تو میرے حساب سے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے دوستی کرنی چاہیے، ان کے مسائل سننے چاہیے، چاہے کہ وہ ہمسایوں اور باہر محلے کے لوگوں کو اپنے مسائل بتانے کی بجائے آپ کو بتائے، ٹھیک ہے. تو وہ پی آر پھر اس کے ساتھ اسٹیبلش کرنا پڑے گا، ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا، اس کو ویٹیج دینا پڑے گا، اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. تو آج کل کا جو نظام چل رہا ہے جس میں ہم لوگ خود بھی اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں، یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ہمارے بیچ میں کلام گفتگو ہی ختم ہو گئی ہے. ایون یار دوستوں کے ساتھ بھی اور ٹیم فیلوز کے ساتھ بھی ہم وقت کے حساب سے، ضروریات کے حساب سے بات کرتے ہیں. جو ہم ایکچولی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے شاید ممکن نہیں ہے. تو پھر ہمیں ایز اے پیراڈیزم شفٹ اپنی چیزوں کو دوبارہ سے ریفارمز کی طرف لے کے جانا ہوگا، اور ان ساری چیزوں پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی عملی جو ہے نا اقدام بھی کرنے ہوں گے. تو آئی تھنک اس سے بہتری آ سکتی ہے اور فیملی اسٹرکچر کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. اور بہت سے جو مسائل ہیں وہ فیملی سے ہی کنسیو ہوتے ہیں. میں اکثر یہ بات دہراتا رہتا ہوں کہ ہر مسئلہ نکلتا فیملی سے، اس کا حل بھی فیملی میں ہے. تو میرا حساب سے والد کو بچے کے ساتھ جو بیہیویئر ہے اپنا، کیونکہ وہ ہارڈ شپس دیکھ کے آیا ہوتا ہے، تو جس انوائرمنٹ سے وہ اٹھ کے آتا ہے ظاہر ہے وہی چیز آگے ٹرانسمٹ کرتا ہے نا. تو ابھی اس کا بیہیویئر اس کے ساتھ جتنا بھی فرینڈلی ہوگا، اس کے ساتھ ان لائن ہوگا، اور اس کی پی آر اس کے ساتھ اچھی اسٹیبلش ہوگی، تو پھر احکام سننے اور سمجھنے کے لیے شاید ایگو کا ایکسپرٹ بیچ میں نہ آئے. جی بہدر صاحب، آج کل پیرنٹل گیپ کو لے کر بھی کافی ڈسکشنز ہو رہی ہے، اور اسپیشلی بچوں کے حوالے سے جو مسئلے سامنے آتے ہیں اور ان کی جڑ بھی پیرنٹل گیپ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اگین یہ ایک بہت ہی کروشل سوال ہے. مسئلہ ہی یہاں ہے کہ ایک گیپ ہے پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں. جن بچے جو آج کل کے بچے ہیں، ان بچوں کو ڈیجیٹل نیٹیوز کہتے ہیں، یا ان کو ہم الفا جنریشن کہتے ہیں، جنریشن زین، جبکہ جو پیرنٹس ہیں وہ جنریشن وائی ہے. اور ان دونوں کے بیچ میں ایک اچھا خاصا گیپ ہے. میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے، تو ڈیلی بیسس پہ میرے ساتھ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں کہ سر یہ بچہ ہماری بات نہیں سنتا ہے، آپ کچھ کریں اس کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ المیہ ہے کہ جس ماں سے بچہ پیدا ہوا ہے، جس باپ نے اس کو وہ کیا ہے، اس کی گروتھ میں اپنا رول ادا کیا ہے، ان کی بات نہیں سنی تو تیسرے بندے کی بات کیسے سنے گا؟ المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جس طریقے سے ڈائریکشن دیں، ان کی نیڈس کیا ہے، ہم ان کی کیا نیڈس ہے، ان کو ہم گیج کرنے میں ناکام ہے. آج کا بچہ ہم سے کیا توقع رکھتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے. ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مشہور کوٹیشن انگلش میں، وی آر پریپیئرنگ آر کڈس فار آر پاسٹ ناٹ فار دیئر فیوچر. یہ المیہ ہے کہ ہم اپنے ماضی میں ہم جس طریقے سے ہماری گروتھ ہوئی تھی، ہماری اپ برنگنگ ہوئی تھی، اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو ان کی اپ برنگنگ کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں ایک کلیش آ جاتا ہے. اب میں ہمارے یہاں خضر میں ان پرٹیکولر جو سوسائڈ کے ایشوز ہو رہے ہیں، اس پہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی. دیکھیے، جو آپ کا وہ ہوتا ہے نا، کسی بھی ایشو میں جو بھی ایشو آپ کے سامنے ایبرپٹلی آ جاتا ہے، اس کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. ان اسٹیک ہولڈر سے تو آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے. ہماری جو یوتھ ہے، اس یوتھ میں کیا ایشوز ہے کہ وہ ایبرپٹلی ایک سڈنلی ایک ایسا اسٹیپ لیتے ہیں، ایکسٹریم اسٹیپ لیتے ہیں. اس کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. بہت سارے ڈیولپ کنٹریز جیسے جاپان ہے، وہاں
فرائیڈے میٹنگز ہوتی ہیں. فرائیڈے میٹنگ یہ ہے کہ فرائیڈے کو وہ اپنے سارے خاندان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ہر بندہ اپنا انپٹ, بچہ ہو وہ چھوٹا بچہ ہو یا وہ بڑا ہو گھر کا, وہ سارے اپنے انپٹ دے رہے ہوتے ہیں. سنی جاتی ہے بچوں کی. ہمیں بھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ آج کا بچہ دیکھیے پڑھائی کے حوالے سے, اگین میں یہ بات کروں, میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے. ہم نے بہت زیادہ پڑھائی کے ایلیمنٹ کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے. اس سے ادھر ادھر ہمیں کچھ نہیں دکھتا, اور الٹیمیٹلی نہ خدا نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. نہ خدا ملا نہ عیسیٰ علیہ السلام, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے, ہم وہ والی سچویشن ہوتی ہے. اس دور میں سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ, ہر بچہ, دنیا کا ہر بچہ اس پہ کام کر رہا ہے. ہمیں اس حوالے سے بچے کے ساتھ پریشان نہیں ہونا ہے, نہ ہونے کی ضرورت ہے. ہاں, بچے کی نیڈس کیا ہے, آج کا بچہ ہم سے کیا توقع کر رہا ہے, ہم سے کیا اس کی ڈیمانڈس کیا ہے, اس کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے اس کی نیڈس کے حساب سے. جو پیراڈائم شفٹ کی بات کی حنیف صاحب نے, کہ ہم نے خود کو شفٹ کرنا ہے, اپنی فطرت کو چینج کرنا ہے, اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا ہے. اور آج کا بچہ جو ہم سے چاہ رہا, ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں اپنے بچے کی لائف میں, جو کہ بڑا خطرناک ہے. ہم نے اس کی سوچ کو آگے لے کے جانا ہے, لمیٹڈ نہیں کرنا ہے کہ بچے کی سوچ کھل جائے گی. پہلے تو یہ بچہ ایکسپلور تو کرے, دنیا میں آیا کیوں ہے, مقصد حیات کیا ہے, یہ تو ہم بچے کو سکھائیں. ہم نے کلاس 1 سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی بچے کو یہ آتا ہے تو ٹھیک ہے, یہ نہیں آتا تو کاہل ہے. اور یہ جو اسٹیریو ٹائپنگ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے بچوں کے لیے. ہم نے ان بچوں کو کھلنے دیا ہی نہیں ہے, خود دنیا کو ایکسپلور کرنے دیا ہی نہیں ہے. اتنی خوبصورت دنیا ہے, وہ بچہ پہلے دنیا کو ایکسپلور تو کرے, اپنا مقصد حیات تو وہ جانچ, اس کے بعد اس کے لیے وہ ڈائریکشن وہ خود اپنا تعین کرے گا. ہم نے صرف اس کو ایک پش دینا ہے اور اس کو اپنا کندھا دینا ہے, اپنا شولڈر دینا ہے اور اپنا ہاتھ دینا ہے, اور ریسٹ آف دا جاب از آن دیئر شولڈرز. وہ خود سے ایزیلی کر سکتے ہیں. حیدر صاحب, آج کل کے ڈیجیٹل ایج میں پیرنٹنگ مزید چیلنجنگ بنتی جا رہی ہے, کیونکہ جنریشن ایکس کا جو ڈائریکٹ واسطہ ہے وہ جنریشن زی پہ پڑ رہا ہوتا ہے, اور نتیجتاً بچے والدین کو نہیں سمجھ پاتے اور والدین بچوں کو نہیں سمجھ پا رہے. تو اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے کیا ٹپس دینا چاہیں گے والدین کو؟ اس کا میں نے ابھی بتایا نا, یہ مسئلہ ہے ہی یہی کہ پیرنٹس بچوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور بچے پیرنٹس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اور یہ گیپ ہی اس ڈیجیٹل ایمرجنسی کی وجہ سے ہے جو آج کل ڈیجیٹائزیشن دنیا میں ہو رہی ہے. پیرنٹس کے لیے سب سے اہم چیز پیرنٹنگ کا ہے. کسی بھی ادارے میں انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم پیرنٹنگ پہ کام کر ہی نہیں رہے ہیں. اور جو کہتے ہیں نا کہ ایک جو پلر تھیوری ہے, 4 پلر تھیوری, جس میں پیرنٹ, ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس, یہ 3 پلر تھیوری, تو اب انوائرمنٹ بھی آ گیا ہے, 4 پلر تھیوری ہے. اس پہ باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں, ابھی حنیف صاحب نے کہا کہ, لیکن امپلیمنٹیشن کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے. ہم نے پیرنٹس کو انوالو کرنا ہے. ایجوکیشنل جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے جو اہم جو ہمارا اسٹیک ہولڈر ہے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں. ان کو ہم نے ساتھ لانا ہے, ان کو ہم نے بتانا ہے کہ دیکھیں پارشل اس کی جو تربیت ہے وہ اسکول میں ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر وہ آپ کی تربیت بچے کی گھر پہ ہوتی ہے. سو پیرنٹس کا رول بہت ہی اہم ہے اس دور میں, خاص کر اس ڈیجیٹل ایرا میں نا. ہم نے بچوں کو سمجھنا ہے, نہیں سمجھیں گے تو ہماری انویسٹمنٹ بھی ساری بیکار ہے. ایجوکیشن میں جو ہماری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جو ہم آبزرو کر رہے ہیں, ڈگری ہولڈرس آ رہے ہیں, اسکل لیس ہمارے پاس یوتھ آ رہی ہے, بس ان کو ہم نے ڈائریکشن دینی ہے. اور اس ڈائریکشن کے لیے پیرنٹس کا آگے آنا, صرف پیسہ انویسٹ کرنا حال نہیں ہے, اس کا سولوشن نہیں ہے. ان کی اپنی انوائرمنٹ سمجھنا کہ یار بچے کی کردار میں پیرنٹس کا کتنا بڑا رول, اسپیشلی فادرس کا کتنا بڑا رول ہے. ان کو سمجھنا پڑے گا کہ آج کا ہمارا بچہ, اس 21st سینچری کا بچہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور ہم نے کیسے کھڑا ہونا. صرف پیسے تھما دیے, اسکول اپنی ذمہ داری, یہ نہیں ہے. دس از مطلب 5%, یہ تو 5% آپ کا کام ہے. اس سے زیادہ آپ نے بچے کی جو ایک اور علمی یہ بھی ہے, ہم بچے کی وانٹس پہ زیادہ توجہ دے رہے ہوتے, نیڈس پہ کم نہیں کر رہے ہوتے. سو ہمیں بہت کچھ کرنا ہے, لیکن ایک سیشن سے یہ کبھی حل نہیں ہونے والا. ہمیں آن گوئنگ ایکٹیویٹیز پیرنٹس کے ساتھ کرنی ہوں گی, جب جا کے یہ مسئلہ ہمیں سلجھتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. بالکل. آخر میں اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ دونوں سے گزارش کرتی ہوں, پیرنٹنگ کے حوالے سے والدین کو پیغام دے دے. حنیف صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ بچوں کو بہت زیادہ کمفرٹ زون میں نہ رکھیں, ان کو تھوڑا بہت ان کے حصے کا کام کرنے دیں, اس سے ان کا کانفیڈنس آتا ہے. روک ٹوک سے زیادہ اگر ڈائریکشنز دی جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا. اور وہی بات ذہنی عمومی پیرنٹس کی ہوگی, اور وہ کہاں سے شروعات ہوتی ہے, دس از این obvious thing which was pursued شروع سے رہا ہے. تو بچوں کو اتنا ہی انوائرمنٹ کمفرٹ زون دینا چاہیے جن کا ان کے لیے لازمی ہے. اس سے زیادہ دیں گے تو ڈیفینیٹلی
وہ آپ کے لیے پش بیک کا ذریعہ بن جائیں گے. جی بڑی زبردست بات کی، بڑی پیاری بات کی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو کی پیمپرنگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو چیلنجز نہیں دیتے ہیں. جو بچہ چیلنجز اس کی لائف میں نہیں ہوتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. سو کمفرٹ زون سے آگے بھیجیں ان کو، ایفرٹ زون میں داخل کرائیں، اور جتنے بھی بچوں کو چیلنجز آپ فیس کرنے دیں گے تو وہ نکھر کے سامنے آ جائے گا، اور وہ اپنی زندگی میں انشاءاللہ ایک دن بڑا آدمی بنے گا اور بڑا انسان بنے گا. رادر سو یہ ہے کہ پیمپرنگ نہ کریں بچوں کے لیے، ان کی سنیں اور ساتھ ساتھ ان کو چیلنجز فیس کرنے دیں، ان کو کھلا چھوڑنے دیں، ایکسپلور کرے دنیا کو، ایکسپلور کرے اور چیلنجز فیس کرے فرام دا ویری ارلی ایج. بالکل، بہت خوبصورت بات، آپ دونوں کا بہت شکریہ. جی ناظرین، آج کا ڈسکشن یہاں پہ اختتام ہوتا ہے. ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.